आज मैं आपको लुडविग फ्यूरबाख की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताना चाहूँगा। लुडविग फ्यूरबाख को समझने के लिए हमें जर्मन क्लासिकल आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी को समझना होगा और उस दौर को समझना होगा कि जिसके अंदर जर्मन क्लासिकल आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी पैदा हुई। ये एक ऐसा सियासी दौर था कि जिसको नाम दिया जाता है वोरमार्स का। वोरमार्स का मतलब है अंग्रेज़ी में बिफोर मार्च, यानी मार्च के महीने से पहले। ये पीरियड है 1830 से लेके 1848 का पीरियड, और ये एक इंतहाई इनकलाबी किस्म का दौर था जिसमें जर्मनी के अंदर एक नई कौमियत परस्ती की लहर बढ़ रही थी, लिबरलिज्म की लहर बढ़ रही थी, जमहूरियत पसंदी की लहर जो है वो रूनुमा हो रही थी। और ये पूरी की पूरी लहर जो है उसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 1848 के अंदर एक जर्मनी के अंदर इनकलाब बर्पा होने की तरफ जा रहा था और मार्च के अंदर एक इनकलाबी बगावत हुई। ये जो वोरमार्स का दौर है और जो क्लासिकल जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी डेवलप हुई, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। क्लासिकल जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी शुरू होती है 1780 से और इसका इख्तिताम होता है 1840 के अंदर, और इसके अंदर नामवर शख्सियात हैं इमैनुअल कांट, फीचे, शेलिंग, हेगल, और अक्सर कहा यह जाता है कि फ्यूरबाख ने इस दौर को अपने इख्तिताम पर पहुंचाया, क्योंकि फ्यूरबाख के साथ अब जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी ख़त्म हो गई और जर्मन मटीरियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी शुरू हो गई। आइए आप कुछ फ्यूरबाख को समझने की कोशिश करते हैं, मगर फ्यूरबाख को समझने से पहले हेगल से मामला शुरू करते हैं। अब आपको मेरे पिछले लेक्चर से याद ही होगा कि हेगल के लिए खुदा ताला एक किस्म की मंतक है, गॉड इज़ रीज़न, और तमाम कायनात जिस मंतक पर चलती है, जिसमें कुदरत भी शामिल है, जिसके अंदर इंसान की तारीख़ भी शामिल है, जिसके अंदर फ़लसफ़े की तारीख़ खुद शामिल है, इन तमाम चीज़ों के, तमाम कायनात के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं उनकी एक ही मंतक है। और हेगल का ये कहना था कि वो मंतक, उसी मंतक को हम खुदा कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत, तारीख़, सब चीज़ें, मादे की तमाम बनी हुई चीज़ें हेगल के लिए एक खुदा की बनाई हुई मंतक को ही सिर्फ फॉलो नहीं करती, बल्कि वो मंतक बजाते खुद ही खुदा है। तो तारीख़ फिर क्या है हेगल के लिए? तारीख़ गाइस्ट यानी स्पिरिट यानी माइंड यानी गॉड की ऑब्जेक्टिफिकेशन है। खुदा ताला एक लॉजिक है, एक मंतक है, एक सोच है, उसी सोच और मंतक की बुनियाद पर पूरी दुनिया कायम हुई। अब ये जो तस्वर है, इसमें इस तस्वर को ना सिर्फ उस ज़माने के पादरी गलत समझते थे और बुरा भी समझते थे, मगर कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स भी पैदा हुए जो इस तस्वर को गलत समझते थे। हेगल का अपना करीब तरीन दोस्त, जो उसका रूममेट भी था, उसका दोस्त भी था, जिसका नाम था शेलिंग। शेलिंग का ये कहना था कि अगर खुदा ताला महज एक मंतक हैं तो मंतक को तो कोई परवाह नहीं होती इंसानों के दुख व दर्द से, इंसानों के ख्वाबों से। इसको एक नेगेटिव फ़िलॉसफ़ी समझा जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हेगल निगेशन की, डायलेक्टिकल निगेशन की बात करता है। इसकी जगह शेलिंग ने अपनी पॉजिटिव फ़िलॉसफ़ी दी और हेगल ने ये कहा कि नहीं, खुदा का ये तस्वर बिल्कुल गलत है। हमें ये समझना होगा कि खुदा ताला मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बल्कि मंतक से बाला है, लॉजिक से बाला है, इस दुनिया से ही बाला है। गॉड इज़ अ विल, गॉड जो है वो एक इख्तियार का नाम है, जो, और इख्तियार जो है बजाते खुद हमेशा मंतक से बाला ही होता है। तो मंतक को फॉलो नहीं करता, मंतक पर हावी होता है इख्तियार। और इसके साथ साथ शेलिंग ने यह कहा कि खुदा ताला जो है वो हमेशा, उन्होंने इस दुनिया को कायम तो किया, मगर हमेशा वो इस दुनिया से अलहदा हस्ती हैं और अलहदा ही रहेंगे, सेपरेट हैं इस दुनिया से। सो लिहाजा हम खुदा ताला को समझ नहीं सकते महज मंतक को समझने की बुनियाद पर, साइंस और रीज़न को समझने की बुनियाद या डायलेक्टिक्स को समझने की बुनियाद पर आप खुदा ताला को नहीं समझ सकते। इनफैक्ट खुदा ताला हमारी समझ से आगे हैं, बाला हैं, कोई इंसान नहीं समझ सकता। अब शेलिंग के ही ज़माने के अंदर और उससे पहले भी एक बहुत बड़ा स्कूल पैदा हुआ, पूरा स्कूल ऑफ स्टडीज़ था जो कि क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ किया करता था। उस स्कूल का नाम था द तुबिंजन स्कूल ऑफ बिब्लिकल स्टडीज़। वो ये कहते थे कि गॉस्पेल्स जो हमें बाइबल मुक़द्दस मिली है वो एक्यूरेट नहीं है, बल्कि वो बहुत अरसे बाद लिखी गई थी, जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी के बहुत अरसे बाद लिखी गई थी। लिहाजा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो कि जिनको कि क्रिश्चियनिटी का हिस्सा
نہیں ہونا چاہیے، نہیں تصور کیا جا سکتا۔ انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف اور صرف سینٹ پال کے 4 ایسے اپسٹلز ہیں جو کہ جینوئن سمجھے جاتے ہیں، باقی جو اپسٹلز ہیں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو فارجریز ہیں اور وہ کسی اور نے لکھی، وہ سینٹ پال نے لکھی نہیں۔ یہ جو اسکول تھا ان کا ہی یہ کہنا تھا کہ جو اوریجنل کرسچینٹی ہے وہ بالکل اور چیز تھی، جس کو وہ جوش کرسچینٹی کہیں گے یا ارلی کرسچینٹی کہیں گے، اور جو جینٹائل کرسچینٹی یعنی کہ جو رومن کرسچینٹی ہے وہ بالکل اور چیز ہے۔ ان کی ایک بڑی نامور شخصیت جو تھی ان کا نام تھا فرڈینینڈ کرسچن باور۔ ان کی کتاب ہے سمبل اینڈ میتھولوجی The Natural Religion of Antiquity، ایک اور کتاب ہے on Christianity in Platonism, Socrates and Christ۔ آپ انہی ٹائٹل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ افلاطون کا، پلیٹو کا بہت بڑا اثر ہوا، سوکریٹیز کا بہت بڑا اثر ہوا کرسچینٹی پر، اور گریک فلسفی کا بہت بڑا اثر ہوا۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ برونو باور ایک ریڈیکل ریشنلسٹ فلسفر تھے۔ انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آج کے زمانے کی جو یورپ کے اندر کرسچینٹی ہے اس کے اندر یونان کا جو قدیم فلسفہ ہے، اسٹوئسزم کا فلسفہ، وہ مکس کیا گیا ہے، اور وہ اس قدر موجود ہے کہ جو اوریجنل فلسفی تھی کرسچینٹی کی اس سے زیادہ گریک فلسفی اور اسٹوئسزم ہمیں کرسچینٹی کے اندر ملتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک ثابت بھی کیا کہ کس طرح جو الیگزینڈریا کا ایک بہت گریٹ فلسفر تھا فیلو، جس کو نیو پلیٹنسٹ کہا جاتا ہے، اس کا کتنا بھاری انفلوئنس تھا کرسچینٹی کی مختلف رائٹنگز پر، خاص طور پہ بائبل کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پلیٹونزم، نیو پلیٹنزم اور اسٹوئک فلسفی کا بہت بھاری انفلوئنس ہوا ہے کرسچینٹی پہ، اور جس کرسچینٹی کو ہم نے سیکھا ہے یعنی انہوں نے سیکھا ہے، وہ کرسچینٹی در حقیقت وہ اوریجنل کرسچینٹی نہیں ہے جو کہ جیسس کرائسٹ کی سوچ تھی یا جیسس کرائسٹ کی کرسچینٹی تھی۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم جیسس کرائسٹ کے بارے میں جانتے ہیں در حقیقت وہ ایک فیوژن ہے، ایک مکسچر ہے۔ کس چیز کا مکسچر؟ جوش تھیولوجی کا، گریک تھیولوجی کا، رومن تھیولوجی کا مکسچر ہے۔ یہ شاید آپ کے اور میرے لیے قبول کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ جی کرسچینٹی جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گئی، یا اس میں کافی ساری ایسی چیزیں شامل کی گئیں جو کہ اوریجنل میسج کا حصہ نہیں تھی۔ مگر کسی کرسچن کے لیے سننا ظاہری بات ہے یہ انتہائی ان کو دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے یا یہ تنقید سن کے۔ مگر بہرحال میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، کسی کو دکھ پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ برونو باور کا میکس ٹرنر اور فریڈرک نیچے سے بڑا قریبی تعلق تھا، اور اسی زمانے کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ فگر آتے ہیں ہمارے سامنے جن کا نام ہے ڈیوڈ فریڈرک اسٹراؤس۔ اب انہوں نے جو کتاب لکھی دا لائف آف جیسس کریٹیکلی ایگزامنڈ، جو کہ 1835 کے اندر پبلش ہوئی، اس سے تو ایک تہلکہ مچ گیا۔ انفیکٹ لوگ اتنے ناراض تھے اسٹراؤس سے کہ انہوں نے پتلے بنا کے ان کو بازاروں کے اندر جلانا شروع کر دیا کہ اسٹراؤس یہ ہم تمہاری کتاب کے بارے میں سمجھتے ہیں اور یہ ہم تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ایسی بات تھی جس کے اوپر اتنا شدید لوگوں کو اعتراض تھا؟ دیکھیں اس زمانے تک 2 مختلف نقطہ نظر تھے۔ ایک تو مذہب کی نقطہ نظر تھا، ظاہری بات ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو معجزے جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جس طرح سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہوئے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ انفیکٹ کچھ قدرتی ایسی واقعے ہوئے کہ جن کو غیر قدرتی طرح سے سمجھا گیا، یعنی سپر نیچرل ایکسپلینیشن دی گئی ایک نیچرل فینومینا کی، اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معجزے ہوئے، اگرچہ وہ معجزے نہیں تھے، وہ قدرتی اعمال تھے جن کو کہ غلط طرح سے سمجھ لیا گیا۔ تو اسٹراؤس نے یہ لکھا کہ جو میریکلز تھے ان دونوں کے مترادف، اس نے یہ لکھا کہ جو میریکلز تھے، جو معجزے تھے، وہ بہت بعد میں کرسچینٹی کے اندر، اور جب بائبل مقدس کی مختلف 4 کتابیں جان، لوک وغیرہ لکھی گئیں تو وہ بہت بعد میں ان کو ان میریکلز کو، ان معجزوں کو شامل کیا گیا۔ اور جو کرسچنز تھے انہوں نے ان معجزوں کو اسی لیے شامل کیا گیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جیسس کرائسٹ کو مسیحا، یہودیوں کے مسیحا کے طور پہ ثابت کیا جائے، اور یہودیوں کی اپنی ایک پورا ٹریڈیشن تھا پروفیسیز کا، تو اس کی روشنی کے اندر وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کوئی بھی بندہ اگر یہ کہے
کہ معجزے اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے بائبل مقدس کے اندر لکھے گئے ہیں، تو اس کے خلاف کافی اپوزیشن تو ہونی تھی۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ باتیں اس لیے بتائی تھیں کیونکہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے اندر کیا کنٹروورسیز چل رہی تھیں، کیا اختلافات چل رہے تھے۔ میں کسی ایک یا دوسری نقطہ نظر کی حمایت نہیں کر رہا اور اس کی دلیل آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں کیا ہو رہا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فیورباخ کا اپنا کیا خیال تھا۔ فیورباخ کی کئی بڑی دلچسپ کتابیں، تھاٹس آن ڈیتھ اینڈ امورٹیلٹی ایک کتاب ہے، ٹورڈز اے کرٹیک آف ہیگلز فلسفی ایک اور کتاب کا نام ہے، وہ ہیگل کے شاگرد بھی تھے، مگر ان کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے دی ایسنس آف کرسچینٹی، جو کہ 1841 کے اندر شائع ہوئی۔ اور اس کے بعد والی جو کتابیں تھیں، مثال طور پہ پرنسپلز آف فلسفی آف دا فیوچر، دی ایسنس آف فیتھ اکارڈنگ ٹو لوتھر وغیرہ، کئی کتابیں انہوں نے اس کے بعد بھی لکھی، مگر ان میں سے کوئی بھی کتاب اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنی ان کی یہ کتاب کامیاب ہوئی، دی ایسنس آف کرسچینٹی۔ اور اسی کتاب کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس کا تاریخ پر اثر بھی ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا کرتا ہوں۔ تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے میری مراد یہ کہ ایک آپ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور جو میں آپ کو کہتا ہوں اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں آنکھیں بند کر کے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں، بلکہ شخص کے بارے میں نہ سوچیں، ان صفتوں کے بارے میں سوچیں، ان کوالٹیز کے بارے میں سوچیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے فرد کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کیا، میں بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور میں بھی سوچتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فرد وہ ہوگا جو کہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک اچھا فرد وہ ہوگا جو کہ انصاف کرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک اچھا فرد وہ ہوگا جو کہ ہمدردی رکھے گا، کمپیشن رکھے گا۔ ایک اچھا فرد وہ ہوگا جو کہ نالج رکھے گا، وائز ہوگا۔ ایک اچھا فرد وہ ہوگا جو دوست وہ ہوگا جو بہادر ہوگا اور اپنے موقف پر ڈٹ کر قائم رہے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوگا، ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو تندرست و توانا و طاقتور ہو۔ اور شاید سب سے بڑھ کر ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو کہ کسی دوسرے انسانوں سے پیار کرے۔ اب اگر آپ نے یہ ساری صفتیں، آپ نے یہ ساری کوالٹیز آئیڈینٹیفائی کر لی، تو اب انہی کوالٹیز کے ساتھ جو کہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ جب کسی دوسرے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، انہی کوالٹیز کو اب آپ نے انفینٹ پہ لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو بالکل ایبسولوٹ پہ لے کے جانا ہے۔ اگر آپ کو وزڈم اچھا لگتا ہے تو وزڈم کو ایبسولوٹ پہ لے کے جائیں۔ ایبسولوٹ پہ جب آپ لے کے جائیں گے تو کیا چیز بن جاتی؟ کوئی ایسی ہستی جو کہ سب کچھ جانتی ہو، ساری نالج اس کے پاس ہو، اومنیسینٹ ہو۔ اگر آپ کو اسٹرینتھ اور ایفیکسی، کریج اور اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو بھی اینڈ پہ لے کے جائیں گے تو کیا بنیں گے؟ اومنی پوٹنٹ، جو چیز سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ اگر آپ کو ٹروتھ اور وزڈم اور جسٹس اور انصاف اور سچائی اور علم اچھا لگتا ہے تو ان کو بھی اپنی ایکسٹریم پر، انفینٹی پر لے کے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ اومنیسینس، یعنی کہ وہ جو کہ سب کچھ، وہ ہستی جو کہ سب کچھ جانتی ہے۔ اب اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے، اگرچہ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ فیورباخ میں نہیں ہے، مگر فیورباخ اسی قسم کی تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کوالٹیز کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کوالٹیز کی ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ انفیکٹ فیورباخ یہ کہتا ہے کہ یہ کوالٹیز بذات خود ہی ڈیوائن ہے۔ خدا تعالیٰ اس لیے ڈیوائن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ انہی کوالٹیز کا نام ہے۔ مگر اگر خدا تعالیٰ انہی کوالٹیز کا نام ہے اور یہ تمام کوالٹیز انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے خود جب انسان یہ کہتا ہے، یا جب آپ کو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں یا پادری آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے قریب ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی جدوجہد کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے ہم قریب ہوں، خدا کو ہم اپنے دل میں اتاریں، اپنے دماغ میں اتاریں، تو اس سے مراد یہ کہ وہ کوالٹیز ہم اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، فیورباخ کہہ رہا ہے کہ ان کوالٹیز کے قریب ہونا، جو وہ کیا کوالٹیز تھیں جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں مگر انتہائی محدود تعداد میں۔ خدا تعالیٰ کے اندر وہ انفینٹ ہے، ایبسولوٹ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ سو اس سے فیورباخ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایک طرح ریلیجن جو ہے وہ انسانوں کی انورٹڈ کانشسنس ہے، الٹ کانشسنس ہے۔ وہ کس طرح
کہ انگریزی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی کروں گا کہ فیورباخ یہ کہتا ہے گاڈ از دا پرنسپل آف مینز سیلویشن, آف مینز گڈ ڈسپوزیشنز اینڈ ایکشنز, کانسیکوینٹلی مینز اون گڈ پرنسپل اینڈ نیچر. وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے اندر ہمیں اچھی لگتی ہیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے, ان کی ایکسٹریم کی ہی ہم, ان کی ایبسولوٹ, ان کی انفینٹ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں جب ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کوالٹیز کی عبادت کریں, ان کوالٹیز کے قریب اپنے آپ کو لے کر آئیں, اور ہم بھی سچے انسان بنیں, ہم بھی علم حاصل کریں, ہم بھی اپنے دوسرے انسانوں سے بلکہ جانوروں سے, تمام مخلوق سے پیار و محبت کریں, ہم بھی بہادر ہوں, ہم بھی جسٹ ہوں, ہم بھی فیئر ہوں. یہ تمام چیزیں, ادروائز عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ وہ کوالٹیز اپنے اندر نہیں پیدا کرتے. لہٰذا یہاں پہ فیورباخ ہیگل کے نقطہ نظر سے بھی ڈس ایگری کر رہا ہے. ایک طرف تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے اس سے بہت ہی یہ مختلف نقطہ نظر ہے, اور دوسری طرف ہیگل سے بھی مختلف نقطہ نظر ہے, کیونکہ فیورباخ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک طرح سے منطق کا نام نہیں ہے, کیونکہ منطق کو کوئی پرواہ نہیں کہ انسان کے دکھ درد کیا ہیں. دیکھیں نا, قدرت کے اندر ایک منطق تو ہے, سب مانتے ہیں, سائنٹسٹ اس منطق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بارش ہو رہی ہے, بارش نے ہونا ہے, آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک سائیکل ہے. اب بارش کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ انسان ڈوب جائے, جتنی بارش ہونی اس نے ہو کے ہی رہنی ہے. زلزلہ آنا ہے تو اس نے آنا ہی آنا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں کہ وہاں پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یا بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے لوگ بیٹھے ہیں, برے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں پہ فالٹ لائن ہے اس نے وہ, یعنی کہ جو نیچر کا اپنا قانون ہے, لاجک ہے, اس کو انسان سے کی خوشی و غم سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں. مگر خدا تعالیٰ ہمارے لیے, انسانوں کے لیے اس سے بالکل مختلف ہے, اور ایسے تصور کو ہم قبول نہیں کر سکتے, اگرچہ بہت سارے فلاسفرز نے یہ تصور دیا ہے, خدا تعالیٰ کا یہی تصور دیا ہے. مگر آپ غور کریں کہ انسانیت نے بحیثیت مجموعی اس تصور کو قبول نہیں کیا. اب میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارے روشن خیال لوگ ہیں وہ اکثر ہمارے مذہبی علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور تنقید کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ جو علماء ہیں وہ بڑی لٹرل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن مجید کی اور احادیث کی وغیرہ. اور جب وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جب ہم جنت میں ہوں گے تو وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی, وہاں پہ ہر قسم کی آسائش ہوں گی ہمارے پاس وغیرہ. جو فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو آسائش ہیں یہ تو ایک محاورہ ہے, در حقیقت ہم خدا کے قریب ہو کے ایک طرح خدا کے نور کے اندر بالکل جذب ہو جائیں گے. ہماری کوئی کانشسنس نہیں ہوگی, ہمارا کوئی ایسا جسم نہیں ہوگا, ہم کوئی جو جسمانی آپ کہہ لیں آسائش ہیں, انجوائمنٹس ہیں, وہ ہیون کے اندر ہمیں نہیں ملیں گی, وہ جنت کے اندر ہمیں نہیں ملیں گی. اس کے برعکس مولوی کہتے ہیں کہ نہیں, ہر آسائش جو اس زندگی میں ہمیں نہیں ملی وہ ہمیں جنت میں ملے گی. دو بڑے مختلف نقطہ نظر ہیں, دونوں اسلام کی تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گے, کرسچینٹی کی تاریخ کے اندر بھی ملیں گے. مگر مقبول جو نقطہ نظر ہے وہ نہیں ہے جو فلاسفرز کا نقطہ نظر ہے. مقبول نقطہ نظر وہی ہے جو تھیولوجنز کا نقطہ نظر ہے, جس کے اندر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آخرت کے اندر اگر آپ اچھے انسان ہوں تو ہر آسائش جو اس دنیا میں ہمیں نہیں ملی وہ ہمیں آخرت میں ملے گی. تو اس لیے یہ اسی بات کو فیورباخ کہتا ہے انگریزی میں, پھر اردو میں سمجھاؤں گا. If man is to find contentment in God, he must find himself in God. اس سے فیورباخ کی مراد یہ ہے کہ God ایک منطق کا نام نہیں, God is benevolence, God is wise, God is understanding. خدا تعالیٰ جو ہے is law, and most of all God is love. خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. آپ نے وہ فکرہ سنا ہوگا, خدا تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہماری شارحق سے زیادہ قریب ہیں. ان سب چیزوں سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کا ایک انتہائی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے خدا سے, انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. وہ ریلیشن شپ کبھی ہمارا قدرت کے اندر جو منطق ہے وہ نہیں, اس کے ساتھ ہمارا اس قسم کا انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں, اگرچہ ہم ظاہری بات ہے اس قدرت کا حصہ ہیں. تو فیورباخ کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو فیورباخ نام دیتا ہے دی اینتھروپولوجیکل ایسنس آف ریلیجن, اور اس کو وہ
اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ دوسری ایسنس ہے تھیولوجیکل ایسنس آف ریلیجن، یعنی ایک طرف ہے اینتھروپولوجیکل ایسنس آف ریلیجن اور دوسری طرف ہے تھیولوجیکل ایسنس آف ریلیجن۔ سو آئیں تھیولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو تھی اینتھروپولوجیکل ایسنس آف ریلیجن۔ تھیولوجیکل ایسنس آف ریلیجن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا سے علیحدہ ہے اور انہوں نے اس کائنات کو قائم کیا ہے، مگر اس کائنات سے بالا ہے، وہ اس مادی دنیا سے ایک طرح سے بالا ہیں، اس مادی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر فیورباخی کہتا ہے اس سے بہت ساری جو ہیں وہ غلط خیالات پیدا ہوئے ہیں اور ایک پورا پادری طبقہ یورپ کے اندر پیدا ہوا ہے جس نے کہ اس خیال، اس تصور کو غلط طریقے سے استعمال بھی کیا۔ حقیقت، مذہب کی حقیقت کو سمجھنا یہ ہے کہ اس کی اینتھروپولوجیکل ایسنس کو سمجھنا ہوگا، اور مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں ان کی جو صفتیں ہیں وہ وہی صفتیں ہیں جو کہ انسان اپنے اندر ایمولیٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ انسان اپنے سماج کے اندر اور اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، خدا کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے ان کوالٹیز کی، ان صفتوں کی عبادت کرنا اور اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے سے پیار کرنے کی کوشش کرنا، بہتر انسان اور انصاف سماج کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے فیورباخی کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، میں اگرچہ اس کی فلسفی بڑی ایتھیسٹ محسوس ہوتی ہے، میں ایتھیسٹ اس سینس میں نہیں ہوں، میں اینتھروپولوجسٹ ہوں اس سینس میں، یا اینتھروپولوجیکلسٹ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ریلیجن کے اندر انسان اپنی سب سے بہتر صفتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لیے فیورباخ کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب مذہبی لوگ ایتھیسٹوں پہ یہ اٹیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی خدا میں یقین ہی نہیں کرتے تو پھر آپ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہی نہیں ہوگا کہ بھئی کیا وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تو پھر آپ کس ماڈل کو فالو کریں گے؟ مگر فیورباخ اور اس اپنے زمانے کے جو کرسچن پادری تھے، یا ایون آج کے زمانے کے کرسچن جو پادری ہیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس بات کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ اس دنیا سے علیحدہ ہیں، جبکہ فیورباخ کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کی ہی وہ صفتیں ہیں جو کہ انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور عبادت کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم وہ صفتیں اپنے سماج میں پیدا کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ اور فیورباخ کہتا ہے لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل میں ریلیجن کا جو مقصد ہے وہ انسان کی بہتری ہے، تو پھر تمام جو دنیا کے اندر مسائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ریلیجن کے اندر اور گاڈ کے اندر ہمیں وہ ہماری خواہشات جڑی ہوئی ہیں، جذب ہیں جو ہمیں اس دنیا میں چاہیے۔ کیا خواہشات ہیں وہ؟ کہ ہمیں بھوک سے آزادی چاہیے، ہمیں قدرت کی جو بروٹیلٹی ہے اس سے آزادی چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ہماری ایسپریشنز ریلیجن کے اندر ہمارے سامنے ہمارے ہی سامنے آ جاتی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے اندر ایمولیٹ کر سکیں، ہم ان کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، ہم بھی انصاف کی زندگی گزار سکیں، ہم بھی سچائی کی زندگی گزار سکیں، ایک ایسی زندگی گزار سکیں جس میں کمپیشن ہو، جس میں علم ہو، وزڈم ہو، پاور، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے پیار۔ بہت بہت شکریہ۔